अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज दिसंबर की 16 तारीख और आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग जारी है पाकिस्तान में, उसके बारे में मुख्तसरन बात करूंगा। और इसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में जो शूटर्स हैं उनकी आइडेंटिटी के अराउंड जो कंट्रोवर्सी चल रही है उस पर बात करेंगे। तीसरा जो है वो जनरल फैज़ के बारे में अभी बहुत बातें हो रही हैं, तो उस पर इंटरेस्ट लोगों का अभी भी है। मेरा ख़्याल था कि शायद लोगों का भी इंटरेस्ट नहीं होगा, लेकिन उस पर कुछ मेरा जो डायरेक्ट उनसे रब्ता रहा उसके बारे में मैं आपको बहुत तफसील से कुछ चीज़ें बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया में जो आइडेंटिटी का क्राइसिस चल रहा है उन हमलावर की, पहले तो खैर वेस्टर्न मीडिया और फिर उसके साथ मुसलमान आपस में भी लड़ते रहते हैं, साथ इसराइल और इंडिया भी शामिल हो गए। अफसोस इसमें हुआ कि अफ़गानिस्तान जब शामिल हुआ, वजह उसकी मैं ये बताता हूँ आपको कि सबसे पहले उंगली उठी पाकिस्तान की तरफ नवीद अकरम के नाम से, और उस पर नवीद अकरम कोई और था सोशल मीडिया पे, उसने अपना वीडियो अपलोड किया और उसने बताया कि मैं नवीद अकरम वो नहीं हूँ जो इस हमले में मुलविस था। वो लड़का जिसकी उम्र 24 साल है और उसका बाप जिसकी उम्र 50 साल है, साजिद अकरम, ये दो वो है। साजिद अकरम मारा गया है। अब साजिद अकरम का ये है कि वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया एक टूरिस्ट वीज़े पे गया था, उसके बाद वहाँ पे वो काम शुरू कर दिया उसने फ्रूट का, और फिर उसके पास परमानेंट रेजिडेंस आ गई। वो ऐसी थी जिसके ऊपर वो ट्रैवल कर सकता था, वो ट्रैवल करता रहता था, आता जाता रहता था ऑस्ट्रेलिया। और उसके पास असलहा के 16 लाइसेंस थे, 16 उसके पास समझे आप बंदूकें और पिस्तौल थे। फिर उसके बाद उसका बेटा जो है ये नवीद अकरम, ये वहीं का पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा, वहाँ का सिटीज़न है। सोशल मीडिया पे एक वीडियो चली जिसमें जो नवीद अकरम मुलजिम है उसके दोस्त से किसी ने इंटरव्यू किया और उसने बताया कि इसका बाप तो इंडियन है और माँ जो है वो इटालियन है। वहाँ से फोकस हटा पाकिस्तान, और पाकिस्तानी ये दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह ये अफ़गान हो नाम की वजह से। तरफ जब ये इंडिया की बात आई है कि इसका बाप इंडिया से गया था, तो फिर इंडिया की तरफ उंगलियां उठनी शुरू हो गई। बदनाम मुसलमान ही हो रहे हैं, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे अफगानिस्तान का हो, क्योंकि ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमला यहूदियों पे हुआ, मुसलमानों ने किया, ये दो बातें तय हो गई। तो अब वो पाकिस्तान का हो, अफगानिस्तान का हो, सऊदी अरब का हो या शाम का हो, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। बात यह है कि इंतहा पसंदी जहाँ भी हो, चाहे वो इसराइल के अंदर हो, नेतन्याहू में हो, या ये जो बॉन्डी बीच पे ये नवीद अकरम और साजिद अकरम ने जो कुछ किया ये हो, दोनों तरफ में गलत है। लेकिन ये है और इस्लाम के ख़िलाफ़ है, और इस्लाम के इतनी ख़िलाफ़ है कि वेस्टर्न मीडिया ने मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया, इस्लामोफोबिया फैलाया जब से ये वाक़या हुआ है, इसके विदाउट नोइंग कि उसकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी कहाँ की है। अभी तक जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ ये कंफर्म नहीं हो सका, और ये वेस्टर्न मीडिया भी अब ये कहना शुरू हो गया कि कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ से आया और ओरिजिन कहाँ से है उसका। वेस्टर्न मीडिया ने दूसरी चालाकी ये की कि जो वहाँ हीरो है, एक तो टेररिस्ट हो गया ना नवीद अकरम और साजिद अकरम, एक हीरो है, वो हीरो जिसने साजिद अकरम को जाके पीछे से जफ्फा डाला जब वो लोगों को मार रहा था बंदूक से, और उससे बंदूक छीनी। अहमदुल अहमद भी एक मुसलमान है, शाम का है, और उसने ये किया कि वो अपने काम पे था, अपने कज़न के साथ था, और उसने जब ये देखा वाक़या तो उसने अपने कज़न को कहा कि मैं मरने जा रहा हूँ और मेरी फैमिली को बता देना कि मैं लोगों को बचाते हुए मरा हूँ। तो वो अपनी तरफ से तो मर गया था कि मैं अब ये जाके बचाऊंगा और मैं भी मारा जाऊंगा, क्योंकि दूसरी तरफ करीब ही थोड़ी दूरी बेटा जो था साजिद अकरम का, नवीद अकरम, वो फायरिंग कर रहा था मुसलसल लोगों पे। तो उसने अहमदुल अहमद पे फायर किए, 2 गोलियां लगी उसको बाजू में, अहमदुल अहमद को, और उसकी गर्दन में भी लग सकती थी, उसके सीने पे भी लग सकती थी, सर पे भी लग सकती थी, वो भी मारा जा सकता था, लेकिन उसको अल्लाह ने उसकी जान बचाई। अब जिसने इतने यहूदियों की जान बचाई साजिद अकरम को काबू करके, वो भी तो मुसलमान है, और लेकिन उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं हो रही, इसलिए कि मुसलमान तो आपस में भी लड़ रहे हैं कि नहीं मेरे मुल्क का नहीं तुम्हारे मुल्क का। भाई जहाँ का भी है तो मुसलमान, और नाम तो मुसलमानों का बदनाम हो रहा है, इस्लाम का बदनाम हो रहा है, गलत तरीके से बदनाम हो रहा है। कंट्रास्ट ये है कि वेस्टर्न मीडिया ने अहमदुल अहमदी की खबर दबाई हुई है, नीचे है, और प्ले कर रहे हैं इस्लामोफोबिया कि जो मारने वाले थे वो मुसलमान थे और जो मरने वाले थे वो यहूदी थे। कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो आज हेडलाइन लगाई है, इसने इस्लामोफोबिया में न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी हिस्सा डाला है, उसने कहा है कि उसने इसको फ़लस्तीन के इंतफादा से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा ये ग्लोबल इंतफादा है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ, हालांकि कोई ताल्लुक नहीं है फ़लस्तीन का।
اس حملے سے، لیکن اس نے جوڑ دیا تاکہ اسلاموفوبیا پھیلے، اور انڈین میڈیا نے پاکستان سے جوڑ دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ اپنے تعصب کو، نفرت کو جس ملک کا دل کرتا ہے وہ آپ دوسرے ملک کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ امریکی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا فلسطین کے ساتھ جوڑ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جوڑ رہا ہے، اور انڈین میڈیا پاکستان کے ساتھ جوڑ رہا ہے۔ تو یہ نفرت ہے، لیکن یہ دہشت گردی کا کچھ معاملات ہیں بھی ایسے جس میں پاکستان بہت کوشش کر رہا ہے، اور آج بھی پاکستان کتنے عرصے سے یہ بات کر رہا ہے کہ بلوچستان میں آج پنجگور میں ایک حملہ ہوا ہے، جس کے بارے میں تفصیلات ابھی تک کل جو ہوا ہے وہ نہیں آئیں، اور وہاں پہ دھماکے سنے گئے اور حملہ ہوا ہے۔ جو خراسان ڈائری نے ایک خبر دی ہے اس کے مطابق، اس کی تفصیل میں نہیں دیکھ سکا اس کے بعد، اور ان کا کہ پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان ایکسچینج ہو رہی تھی فائرنگ، اور اس میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں ابھی تک اس کی اطلاع نہیں آئی۔ لیکن دوسری طرف کل ہی سیکیورٹی فورسز نے ایک آپریشن کیا ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کلاچی ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور وہاں پہ 7 انہوں نے دہشت گردوں کو مارا ہے، اور ایک لانس نائک یاسر خان ہے، 34 سال ان کی عمر تھی، مردان کے رہائشی ہیں، وہ شہید ہو گئے اس لڑائی میں۔ تو دہشت گردوں کے خلاف پاکستان کی جنگ جاری ہے، اور پاکستان مسلسل کہہ رہا ہے کہ افغانستان گڑھ بن گیا ہے دہشت گردوں کو ایکسپورٹ کرنے کا، دہشت گردی کی آئیڈیالوجی، انتہا پسندی کی آئیڈیالوجی ایکسپورٹ کرنے کا، اس آئیڈیالوجی کا جس کا شکار ساجد اکرم اور نوید اکرم آسٹریلیا میں رہ کے بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر دی ڈپلومیٹ ایک امریکی جریدہ ہے بہت مشہور اور کریڈیبل، اس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکہ جو اسلحہ وہاں پہ $7.5 بلین کا چھوڑ کے گیا تھا افغانستان میں، اور بہت اس میں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ویپنز بھی ہیں، وہ سارا طالبان کے قبضے میں ہے، اور اس میں سے آدھا جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، مطلب آدھا اسلحہ طالبان بیچ چکے ہیں مختلف گروہوں کو، گروپس کو، اور جو بہت ایک خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے، اور ظاہر ہے سب سے پہلا اس کا نشانہ تو پاکستان بن رہا ہے، اور پاکستان کے سیکورٹی فورسز بہت بہادری کے ساتھ ان سب چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ وہ بات آتی ہے جو دہشت گردوں کو لا کے بسانے کی۔ عمران خان، قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض کا ایک پلان تھا کہ ان ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو پاکستان لا کے بسایا جائے، ان کو کچھ کو وہ پروگرام شروع بھی ہو گیا، ان کے دور میں کچھ بسائے بھی گئے، کچھ بعد میں بھی بسائے گئے، اور پھر ان کی وجہ سے پاکستان آج تک سفر کر رہا ہے۔ تو جنرل فیض صاحب نے جو کچھ کیا، اس میں بحث یہ ہو رہی ہے کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ نے اکیلے تو کچھ نہیں کیا، باجوہ کی سپورٹ ان کو تھی، اور میں اگر آپ کو اپنے کچھ ذاتی جو میری انفارمیشن ہے، جو میں نے خود کچھ چیزیں ہوتے دیکھی اپنی آنکھوں کے سامنے، وہ آج آپ سے شیئر کروں گا، اور آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ فیض کس طرح کا انسان تھا، اور وہ میری جو اطلاعات ہیں کہ وہ اکیلا کام کر رہا تھا، یا قمر باجوہ کے کہنے پہ وہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب جنرل قمر باجوہ آرمی چیف بنے 2016 کے نومبر میں میرا خیال بنے اینڈ پہ، تو پہلا مہینہ تو بہت اچھا، میں اس وقت پیمرا میں چیئرمین تھا، پہلا مہینہ تو پرسکون گزرا، کیونکہ اس سے پہلے راحیل شریف تھے وہ آرمی چیف، اور جنرل رضوان ڈی جی آئی ایس اے تھے۔ جنرل رضوان ڈی جی آئی ایس اے کچھ دن رہے ہیں قمر باجوہ کے آرمی چیف بننے کے بعد۔ تو اس دور میں اس وقت بھی پیمرا میں تھا، تو بہت مشکل حالات پیمرا کے لیے ہو گئے تھے، اور بہت دھمکیاں آ رہی تھیں، کیونکہ عمران خان پروجیکٹ پہ کام ہو رہا تھا اس وقت بھی۔ تو اس پہ میں نے اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو بتایا، اور بہت شروع میں مجھے پتہ چل گیا، میں نے اس وقت جب قمر باجوہ اور جنرل فیض آئے ہیں تو مجھے 1 سال ہو چکا تھا پیمرا میں، تو لیکن اس سے کوئی 6-8 مہینے پہلے میں نواز شریف صاحب سے ملا، میں انہوں نے بتایا کہ جنرل رضوان بہت تنگ کر رہے ہیں، اور پیمرا کے امپلائیز کو دھمکیاں آ رہی ہیں، اور سارا کہ آپ یہ ٹی وی چینل چلائیں، اس کو پیچھے کر دیں، اس کو بند کر دیں، اس اینکر کو یہ کریں۔ تو وہ پرائم منسٹر نواز شریف واز ایکچولی سرپرائز، انہوں نے کہا جنرل رضوان تو ایسے نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا جی ہمارے ساتھ تو یہ کر رہا ہے، اب آپ خود اس کی تصدیق کروا لیں۔ انہوں نے تصدیق کروائی، اور وہ صحیح ثابت ہوا، لیکن انہوں نے ہٹایا نہیں جنرل رضوان کو۔ اور جب اس کے بعد جنرل رضوان خود بھی ظاہر آرمی چیف بننا چاہتے تھے، اور جنرل راحیل شریف بھی ایکسٹینشن چاہتے تھے، تو اس دوران یہ کشمکش چلتی رہی، اور قمر باجوہ جب آرمی چیف بن گئے تو انہوں نے سب سے پہلا جو فیصلہ کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جنرل فیض کی اپوائنٹمنٹ کی ڈی جی سی آئی ایس آئی میں۔ ڈی جی سی آپ سمجھ لیں کہ نمبر 2 ہے آئی ایس آئی میں، ڈی جی نمبر 1 ہوتا ہے، اور اس وقت جنرل رضوان ڈی جی تھے۔ تو
اور دوسری اپوائنٹمنٹ انہوں نے کی جنرل آصف غفور کی DGISPR. دو بندے وہ دو میجر جنرل لے کے آئے اپنے اعتماد کے، اور آتے انہوں نے ان کو کی پوزیشنز پہ لگا دیا. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ISA کا DGC اور DGISPR کتنے امپورٹنٹ پوزیشنز ہوتی ہیں جب آپ نے نیریٹو بلڈنگ کرنی ہو اور پولیٹیکل چیزوں کو دیکھنا ہو. جب یہ دونوں وہاں آ گئے اور اسی دوران جنرل رضوان کی ٹرانسفر ہو گئی اور نوید مختار DGI سے لگ گئے، تو حالات کچھ ٹھیک ہو گئے. اس دوران ایک واقعہ ہوا کہ جنرل قمر باجوہ نے آتے ہی اگلے دن وہ ISI کے ہیڈ آفس گئے دورے پہ، اور وہاں پہ جنرل رضوان نے ان کو ریسیو کیا. ان کو ایک ایسے کمرے میں لے گئے جو بالکل سیکیور ہے، وہاں سے کوئی چیز لیک نہیں ہو سکتی، وہاں مانیٹرنگ نہیں ہو سکتی، وہاں ٹیپنگ نہیں ہو سکتی، کوئی کسی ایوز ڈراپنگ نہیں ہو سکتی، کچھ ریکارڈ نہیں ہو سکتی، چیز بہت سیف ہو. وہاں پہ ایک حصہ ہے وہاں پہ. تو وہاں لے جا کے انہوں نے جنرل باجوہ کو بریف کیا ISA کے بارے میں. تو وہاں جنرل باجوہ کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ ہے جو مجھ تک جنرل اعجاز امجد ان کے سسر ہیں، ان کے ایک دوست کے ذریعے پہنچا، اور انہوں نے کہا وہاں پہ جنرل باجوہ نے کہ اچھا یہ کمرہ ہے جتنے میرے خلاف تو سازشیں کرتا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی کشمکش تھی. اور یہ غصے میں انہوں نے کہا جنرل قمر باجوہ نے، اور پھر اس کے بعد ان کی ٹرانسفر کر دی اور ان کو NDU میں لگا دیا پریزیڈنٹ جنرل رضوان کو. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے ان کی چھٹی ہوگی فوج سے، اور ان پہ پھر بعد میں کچھ کیسز بھی ہوئے کرپشن کے، اور پھر وہ آئی ڈونٹ نو اس کے بعد کیا ہوا. خیر یہ ایک واقعہ ہوا تھا. تو اس دوران جب یہ چیزیں DGI نئے آ گئے، DGC نئے آ گئے، DGISPR نئے آ گئے، اور آرمی چیف نئے آ گئے، تو معاملات کچھ عرصہ تک بہتری کی طرف چلتے رہے. اور کیونکہ پیمرا میں موجود تھا، اور اس دوران جنرل اعجاز امجد اور قمر جاوید باجوہ نے، جو آرمی چیف اور ان کے سسر، انہوں نے جنرل فیض کو یہ کہا، جنرل فیض کو کہا کہ مجھ سے ملیں، ابصار عالم سے ملیں، چیئرمین پیمرا سے، اور ساتھ انہوں نے جنرل آصف غفور کو کہا کہ آپ بھی ابصار عالم سے ملیں. جنرل آصف غفور نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے ملنے کی، اور بالکل ٹھیک بات تھی. کیا ISPR کا کیا کام پیمرا کے ساتھ، یا پیمرا کا کیا کام ISPR کے ساتھ؟ تو انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. اور میں نے تو ظاہر ملنے نہیں جانا تھا ان سے، کیونکہ اس سے پہلے عاصم سلیم باجوہ جب DGISPR تھے وہ مجھے کہتے تھے مجھے ملنے آؤ، تو میں انہیں ملنے نہیں جاتا تھا. اس کے بعد جنرل فیض آئے تو میرا ان سے رابطہ، انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے کہا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ میرے دفتر تشریف لائیں. میں نے انہیں کہا جی کہ آپ ملنا چاہتے ہیں، آپ ضرور میرے دفتر تشریف لے کے آئیں. میں آپ کے دفتر کس بنیاد پہ آؤں؟ میں نے تو نہیں ڈیزائر ایکسپریس کی آپ سے ملنے کی. آپ ملنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور تشریف لائیں. اور ان کی اچھائی ہے، کہنا چاہیے. اب وہ یہاں نہیں ہے، مشکل حالات میں ہے، کہ وہ مجھ سے میرے دفتر میں ملنے آئے، اور اس ملنے کی وجہ سے جو بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ان کا مذاق بھی اڑایا گیا کہ لو جی جنرل اٹھ کے چلا گیا. حالانکہ اس میں کوئی ایسی نہ ایگو کی بات تھی. دونوں سرکاری ادارے ہیں، دونوں سرکاری افسر ہیں. اس وقت میں بھی ظاہر سرکار میں تھا 2 سال کے لیے، تو ایک دوسرے سے ملنا ملانا تو پڑتا ہے کام چلانے کے لیے حکومت کا. تو کوئی اس میں ایسی بات نہیں تھی، لیکن اندر ان کا مذاق اڑا. کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو، اصل وجہ امپورٹنٹ ہے. وجہ یہ تھی کہ عمران خان پروجیکٹ چل رہا تھا، اس میں انہوں نے جو بھی شخص کھڑا تھا آئین اور جمہوریت کے راستے کی طرف، اس کو انہوں نے راستے سے ہٹانا تھا، اس کو انہوں نے بے عزت کرنا تھا، اس کے اوپر اٹیک کرنا تھا، اس کو پریشر میں لانا تھا. تو میرے دفتر میں چل کے آگے، تو میرے ظاہر ہے مجھے عزت دی نا انہوں نے، تو میری عزت بڑی. یہ چیز برداشت نہیں ہوئی ان کے کچھ اور ساتھیوں سے. خیر یہ مسئلہ اس دوران انہوں نے مجھ سے ذکر کیا، کچھ اینکرز کا ذکر کیا، کچھ ٹی وی چینل کا ذکر کیا کہ ان کو یہ کرنا ہے، ان کو وہ کرنا ہے، ان کو ایسے نہیں کرنا ہے، ان کو ویسے نہیں کرنا. میں نے سن لی ان کی باتیں، اور وہ پھر چلے گئے. اس کے کچھ دنوں بعد اور کچھ چیزیں ایسی مزید ہونا شروع ہو گئیں میرے سٹاف کے ساتھ، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ قمر جاوید باجوہ جو جس یقین دہانی کے ساتھ آئے تھے کہ میں آئین اور جمہوریت کا وفادار ہوں، ان کے یہ آبجیکٹو نہیں ہیں. ان کے دل میں اور دماغ میں کچھ اور خواہشات پھلنا پھولنا شروع ہو گئی ہیں. اور وہ خواہش کیا تھی؟ 3 سال ان کا ٹینیور تھا، وہ 3 سال کو 6 سال کرنا چاہ رہے تھے، اور اس کا انہوں نے پلان اس وقت سے ہی کرنا شروع کر دیا. اور اس میں پیمرا کو قابو کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ پیمرا قابو ہوگا تو میڈیا قابو ہوگا، میڈیا قابو ہوگا تو نیریٹو قابو ہوگا، نیریٹو قابو ہوگا تو آپ لوگوں کو جو مرضی کہہ دیں، عمران خان کو مسیحا بنا دیں، نواز شریف کو
جو ڈاکو بنا دیں، جو کہ بنایا گیا. مجھے ظاہر ہے میں ایسی جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا، میرا اس میں کوئی خاص میری کوئی حیثیت نہیں، میں اس لیے میں ایک ایسی جگہ بیٹھا ہوا تھا جہاں پٹاخے کی آواز یا خطرے کی بو سب سے پہلے آتی ہے، کیونکہ میڈیا کو کنٹرول سب سے پہلے کریں گے تو باقی چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو انہوں نے مجھے پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ کچھ مسئلے شروع ہو گئے. میں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو ریکویسٹ کی، میں ملنا چاہتا ہوں. میں ان کے پاس ملنے گیا اور میں نے انہیں بتایا، میں نے انہیں کہا جی کہ گیم شروع ہو گئی ہے. انہوں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا جی مجھے یہاں سے گیم شروع ہوتی ہے میڈیا سے، اور وہ مجھے اشارے ملنا شروع ہو گئے ہیں کہ یہاں پہ وہ قابو کرنا چاہ رہے ہیں فیض اور قمر باجوہ اس کو، میڈیا کو، اور پیمرا پہ پریشر آنا شروع ہو گیا کہ بول ٹی وی چینل کو یہ کرو وہ کرو، اور جیو اور ڈان کو یہ کرو اور وہ کرو. انہوں نے کہا نہیں تم میں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہو سکتا، فیض قمر باجوہ ایسے نہیں کر سکتا. میں نے کہا جی ایسے ہوا ہے، ایسے ہو رہا ہے، اور یہ ISA کی طرف سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے انہیں کہا جی میں آپ کو ثبوت دوں گا. میں نے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو ثبوت پرووائڈ کر دیے، نام سمیت، اور کچھ اور ایویڈنس بھی تھا، اور ان کے فون نمبر سمیت جو لوگ پیمرا کے لوگوں کو تنگ کر رہے تھے. اب جب میں دوبارہ ان سے ملا، انہوں نے یہ چیز بتائی، تو اس وقت تک شاید ان کے پاس بھی کوئی اطلاع پہنچ چکی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں بات کروں گا، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا، جو بات ہو رہی تھی تو انہوں نے جو ایک فکرہ کہا وہ میں آپ سے شیئر آج کرنا چاہتا ہوں. امانتاً ہے اس لیے کہ قوم کو یہ پتہ چلنا چاہیے. وہ بہت سخت زبان کبھی بھی استعمال نہیں کرتے، پرائیویٹلی بھی نہیں کرتے کسی بھی شخص کے خلاف. تو اس لیے مجھے یہ فکرہ بہت اس وقت سے میرے دماغ میں گھوم رہا ہے، آج اس کو 8-9 سال ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ قمر باجوہ جو ہیں وہ بات سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو جنرل فیض ہے نا، یہ ابصار بہت ڈینجرس آدمی ہے، تم خیال رکھنا. مجھے انہوں نے یہ کہا. اب میرے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی، کیونکہ ڈینجرس آدمی ایک حاضر سروس جنرل کے لیے پرائم منسٹر جو موجود ہیں وہ کہہ رہے ہیں. میرے ذہن میں بہت سارے خیالات آئے کس طرح کا ڈینجرس ہو سکتا ہے، لیکن میں نے کہا یہی ڈینجرس ہوگا نا کہ تنگ کرنا، کام کروانا، یہ کرنا وہ کرنا، کوئی اور تھوڑا مال پانی بنا لینا. لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا، یہ فکرہ ہر وقت میرے ذہن میں نواز شریف صاحب کا گھومتا رہتا ہے، آج بھی گھومتا ہے، کہ جنرل فیض بہت ڈینجرس آدمی ہے. یہ انہوں نے کیسے پتہ چلا، انہوں نے کیسے محسوس کیا، ان کے پاس کیا اطلاعات تھی، مجھے انہوں نے کوئی تفصیل نہیں بتائی، نہ میں نے پوچھی. سچی بات ہے، کیسے پوچھوں. تو لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ایک دھمکی آئی جس میں ٹانگیں توڑنے کی، گاڑی سے کچلنے کی بات کی گئی، اور وہ کال میں نے سنوا دی، وہ ریکارڈ کر لی تھی میرے سٹاف نے جس کو آئی تھی، اور وہ سنوا دی میں نے پریس کانفرنس میں. اور مجھے پھر کہا، مجھے ان کے ایک بریگیڈیئر تھے انہوں نے، اور کرنل کچھ تھے آفس آ گئے کہ آپ نہ پریس کانفرنس کریں. لیکن میں نے کہا میں نے پریس کانفرنس کرنی. میں نے پریس کانفرنس وہ بالکل پریس نیچے آ کے میڈیا بیٹھا ہوا تھا، اور اوپر میرے دفتر میں آ کے مجھے کہہ رہے تھے کہ نہ کرو. میں نے کہا نہیں میں نے کرنی ہے، میں نہیں اب نہیں رکنا. اور میں نے وہ کر دی، اور میں نے وہ کال چلا دی، سنوا دی لوگوں کو، جس میں دھمکیاں تھیں. اس کے بعد ظاہر ہے میں نے لیٹر لکھا آرمی چیف کو، چیف جسٹس اس وقت ثاقب نثار تھے، ان کو پرائم منسٹر اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف تھے، ان کو بھی میں نے خط لکھا، اور اس میں میں نے یہ سارا کچھ لکھا کہ مجھے اس طرح دھمکیاں آ رہی ہیں. اور آرمی چیف قمر باجوہ کو میں نے فون نمبر اور نام دیے ان آفیسرس کے جو یہ سب کام کر رہے تھے میرے خلاف، اور پیمرا کے خلاف، میرے خلاف تو خیر کیا کرنا. اس کے بعد قمر جاوید باجوہ کی مجھے کال آئی اسی شام پریس کانفرنس کے بعد، اور انہوں نے مجھے کہا کہ بالکل مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور میں اس پہ ایکشن لوں گا، اور یہ کروں گا وہ کروں گا. اور یہ میں اس سے تسلی میں آیا کہ یہ ایکشن لیں گے. لیکن تب اس کے کچھ عرصے بعد مجھے اندازہ ہو گیا یہ سب ٹوپی ڈرامہ تھا. اور قمر باجوہ، میں اس لیے ان ساری چیزوں سے دیکھیں میری قمر باجوہ کے بارے میں رائے ایسی نہیں تھی. پہلے میں سمجھتا تھا کہ وہ سنسیئر آدمی ہے، سادہ ہے، بھولا ہے، ہی از ٹال دیٹس آل. ایسا نہیں تھا، بڑا پلانر اور اسکیمر تھا وہ، اور اس کا سسر تو خاص طور پہ بہت ہی اگلے زمانے کی چیزیں. انہوں نے پورا پلان کیا ہوا تھا. جو آج پاکستان میں جتنے آپ کو مسائل نظر آ رہے ہیں نا، یہ قمر باجوہ کی اس لالچ، ہوس اور خواہش کی وجہ سے ہے کہ پہلے ٹینیور لیا، پوری لابنگ کر کے پورے پاکستان سے آرمی چیف کا اپوائنٹمنٹ لی، پھر اس کے بعد ایک ایکسٹینشن لی 3 سال کی
عمران خان پرائم منسٹر تھے. پھر خواہش تھی کہ ایک اور ایکسٹینشن لوں, اور وہ عمران خان تو دلا نہیں سکتا تھا کیونکہ عمران خان سے تو وہ حالات نہیں رہے تھے, تو اس لیے نو کانفیڈنس موشن کو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آتی ہے تو آ جائے, اور انہوں نے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا. اور جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو پھر پی ڈی ایم کو اور عمران خان کو ایک دوسرے کے خلاف بلیک میل کرنا شروع کیا. جو پشاور سے ریلی چلی ہے عمران خان کی, 25 مئی تھے شاید اس دن انتخابات کا اعلان کرنا تھا شہباز شریف نے, لیکن عمران خان کو کوئی تو اکسا رہا تھا نا کہ آپ ریلی لے کے آئیں, حکومت پہ پریشر ڈالیں. وہ باجوہ صاحب یہ چاہ رہے تھے, انہوں نے عمران خان کو گرنے نہیں دیا اقتدار سے نکلنے کے بعد, اس لیے کہ اگر عمران خان گر جاتے اور مان لیتے کہ ٹھیک ہے میں اپوزیشن کرتا ہوں, میں اگلے انتخابات تک انتظار کرتا ہوں, تو پھر باجوہ صاحب کی گیم ختم ہو جاتی, باجوہ صاحب کا پتہ کٹ جاتا کہ اب تو میں بالکل نہ آرمی چیف نہیں بنا. انہوں نے عمران خان کو اس طرف لگایا, اور عمران خان نے ان کو آفرز دی جس باہر آ چکی ہیں, عارف الوی کے ساتھ بیٹھے ہوئے صدر پاکستان تھے اس وقت, کہ میں آپ کو لائف ٹائم آرمی چیف بنا دیتا ہوں, آپ مجھے اقتدار میں واپس لے کے آئیں. اب یہ اس وقت باجوہ صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں تھا کہ عمران خان کو واپس اقتدار میں لے آئیں. پی ڈی ایم بھی اپنے کارڈ کو اتنے برے نہیں کھیلتی. تو خیر یہ ایک لمبی سٹوری ہے جس میں جانا نہیں چاہتا. تو یہ ہے سچویشن اس میں, جو دیکھیں اگر قمر جاوید باجوہ کی مرضی کے بغیر جنرل فیض کچھ نہیں کر سکتے, یہ میں اس بات پہ میرا یقین ہے. ایک بات جو ہے نا وہ ضرور وہ ذہن میں رکھیں کہ جب جنرل فیض قمر جاوید باجوہ کے 10 ناجائز حکم مانتا تھا نا, تو 10 اپنے بھی بیچ میں پان لگا لیتا تھا. 10 پان باجوہ کے لگائے, 4 اپنے لگا لیے, 6 اپنے لگا لیے. اور جب فیض اپنے پان 10 لگاتا تھا, اس کے نیچے والے بھی 3-4 اپنے لگا لیتے تھے. اسی طرح میڈیا کے جو اینکرز تھے, جو ویلاگرز ہیں, وہ جب ان کے کہنے پہ 100 لوگوں پہ حملے کرتے تھے تو 2-4 اپنے سکور بھی سیٹل کر لیتے تھے میڈیا والے. اور ججز جو تھے 4-5 فیصلے ان کے حق میں دیتے تھے فیض کے اور باجوہ کے کہنے پہ, اور حکومت کے خلاف جو جاتے تھے تو 10-12 کیس اپنے چیمبر میں پکڑ کے وہاں سے کروڑوں اربوں بھی بنا لیتے تھے. یہ ہے وہ پورا سائیکل سسٹم اس ملک کا جو چلتا ہے, اور جو یہ چلاتے رہے تینوں. ادھر بشرا بی بھی اپنے پان لگا رہی تھی. تو سمجھ رہے ہیں آپ, سیاستدان ہو, جج ہو, جرنیل ہو, جرنلسٹ ہو, وکیل ہو, ایلیٹ ہے یہ رولنگ ایلیٹ اس ملک کی, اور یہ انجوائے کرتی ہے, یہ پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اب یہ قدرت کا ایک نظام ہے جس کی چکر میں جنرل فیض صاحب آئے ہوئے ہیں, اور جنرل قمر باجوہ صاحب بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا وہ بچ پاتے ہیں یا نہیں, یہ وقت بتائے گا. اور کیا جنرل فیض وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں عمران خان کے خلاف یا نہیں, یہ بھی وقت بتائے گا. لیکن جنرل فیض, نواز شریف صاحب نے کہا ہے, بہت ڈینجرس آدمی ہے, کیا کیا کچھ ہے اس کے پاس, کس کس کے بارے میں, اور وہ سب اب جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. آخر وہ کہتے ہیں نا کہ تیز آدمی کا بھی تو ایک دن ہوتا ہے نا, تو تیز آدمی بھی ایک دن پھنس گیا. تو بس اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے اور سب کو خیر و عافیت میں رکھے. بات وہی ہے کہ طاقت ہو تو انسان کو تھوڑا سا ہمبل رہنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے. پیسہ ہو تو تب بھی نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں پہ پردہ رکھے, اور ہیو اے گڈ ڈے. کچھ باتیں یہ تھیں دل میں نے سوچا آپ سے شیئر کر لوں, کیونکہ سب کر رہے ہیں جنرل فیض کے بارے میں, تو میں بھی کر رہا ہوں. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.